अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक पेज और मैं हूं आपका होस्ट मुअज़्ज़म भट्ट। नाज़रीन, आज के शो का आगाज़ आपको एक बड़ी खुशखबरी से मैं करना चाह रहा हूं और खुशखबरी ये है कि सेनेटर राना सनाउल्लाह की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि 28वीं तरमीम आने वाली है। और ये सिर्फ खुशखबरी नहीं है कि 28वीं तरमीम आने वाली है, खुशखबरी की बात असल में ये है कि उन्होंने कहा है कि अवामी इश्यूज़ जो रह गए हैं वो उसमें शामिल किए जाएंगे और ताकि आवाम की ज़िंदगियाँ आसान बनाई जा सके। तो ये आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है और ये जानने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि 26वीं और 27वीं तरमीम में कौन से अवामी इश्यूज़ थे और कौन से रह गए हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और क्या उन्हें अभी पता है कि वो कौन से इश्यूज़ की बात करें, या फिर जिस तरह हमें 26 और 27वीं तरमीम एक पोटली से बरामद हुई और हमने ये देखा कि मिनिस्टर्स तक वो ये बात कर रहे थे कि उन्हें नहीं पता कि इसमें क्या निकलने वाला है। एक तो इस पर बात करेंगे और दूसरा जो एक अहम इशू जो 4-5 महीने से एक लिंगर ऑन हो रहा था, लटका हुआ था, वो ऑपोजिशन लीडर की तकर्री थी। वो ऐसा लग रहा है कि बज़ाहिर वो मामला हल हो चुका है और 1-2 दिन में ऑपोजिशन लीडर की तकर्री भी होने वाली है। ये कैसे मुमकिन हुआ है, इसे भी जानने की कोशिश करेंगे। और तीसरा, दहशतगर्दी को लेकर फेडरल गवर्नमेंट का जो स्टांस है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो स्टांस है, इसमें मुसलसल एक खलीज बढ़ती जा रही है। फेडरल गवर्नमेंट कुछ और कह रही है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, पिछले दिनों हमने देखा 2-3 दिन पहले ही एक बहुत ही मज़ाक़ाखेज़ बयान आया CM KP की जानिब से। उन्होंने कहा कि हमें दिखाए जाएँ वो सबूत कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है। लेकिन आज ही जिनको उन्होंने रिप्लेस किया, यानी अली अमीन गंडापुर साहब जो कि फॉर्मर CM है KP के, उन्होंने ये कह दिया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास भी ये सबूत बड़े वाज़े मौजूद हैं कि अफ़गानिस्तान से ये दरअंदाज़ी होती है और उन्हें आशीर्वाद हासिल है अफ़गान तालिबान की भी। तो अगर KP गवर्नमेंट के पास ये सबूत मौजूद हैं तो फिर क्या वजह हुई कि CM KP सुहेल आफरीदी को ये कहना पड़ा कि हमें सबूत दिए जाएँ? क्या उनके अज़ाइम थे? इससे मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे। और आखिर में मौलाना फजलुर रहमान खासे हमें मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि अगर PTI निकले या ना निकले, लेकिन उनकी जो जमात है वो ज़रूर निकलेगी और वो उनके क्या अज़ाइम हैं, वो कितना डैमेज कर सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज फैसल चौधरी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ हैं, कादिर मंदोखेल साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि एक टेक्स्ट बुक में अगर करिकुलम भी चेंज करना होता है ना, उसका एक प्रोसेस है, उस पर गुफ्तो शनीद होती है, बहस मुबाहिसा होता है। एक आपको पता होता है कि आपने कौम के बच्चों को कुछ दिखाना है, पढ़ाना है, सिखाना है, तो उसका एक प्रोसेस है, उस पर महीनों लग जाते हैं। लेकिन ये टेक्स्ट बुक से भी कमतर हमने समझ लिया है आइन को कि एकदम से एक पोटली से एक चीज़ बरामद होती है और हमें पता चलता है कि ये नई तरामीम होने लगी हैं, ये नई प्रेसिडेंट एक सेट हो रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? थैंक यू। देखिए, इस पर तो जितना अफसोस किया जा सकता है वो कम है। जिस तरह से इस हुकूमत ने आइन और कानून की दरियाओं बखेरी हैं और जिस तरह से आइन को बिल्कुल एक आम दस्तावेज से, एक बिलिंग पेपर से भी नीचे जो है का दर्जा दे दिया गया है। अब 26वीं, 27वीं, 28वीं तरमीम आप ला रहे हैं, 1 साल के अंदर आपने तमाम तर जो है रोक खोल करके खुद को 2/3 भी दिलाई है। लोगों को जो है अनप्रेसिडेंटेड जो है मैनर में आपने डिस्क्वालीफाई किया। ओथ लेने के बाद 6-6 महीने वो असेंबली में गुजारने के बाद आपने टारगेट करके उनको निकाला है। तो आइन और कानून की तो इस मुल्क में गुफ्तगू जो है वो वैसे ही ममनू है। आप कोई भी बात करें तो ना कोई आइन को वक़्त देने को तैयार है। अगर आइन और कानून की कोई वक़्त होती, अदलिया की कोई वक़्त होती, बुनियादी हकूक़ की वक़्त होती, तो आज शायद हम बेहतर पोजीशन में होते हैं। तो फैसल साहब, आपको लगता है कि अभी जो तरमीम, अगर जो अभी उसकी बाज़गश्त ही है, कब तक ये आपको कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि कब तक इरादा रखती है? वैसे तो हम पूछेंगे, हुज़ैफ़ा साहब से भी पूछेंगे, मंदोखेल साहब जिन्होंने एक्चुअली पास करनी है जिनके वोटों से, आपको क्या लग रहा है? मेरे ख्याल में मार्च में आ जाए। और इसमें क्या अज़ाइम क्या होंगे, मोटिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? NFC है, कुछ ज़्यादा मेन तो NFC है, नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो अवार्ड है उसके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तरमीम आ रही हैं। लोकल गवर्नमेंट का सपोज MKM की कोई है, या वो तो खैर KP में भी जो अमन जरगा हुआ था तो उन्होंने भी ये कहा था कि नेशनल फाइनेंस कमीशन को प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के साथ अटैच किया जाए। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का मतलब ये होता है कि लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं उनको फाइनेंशियली जो एडमिनिस्ट्रेटिवली पावरफुल किया जाए।
تو وہ اس پہ ہے. اور جو چیزیں رہ گئی ہیں یعنی آئین کا حلیہ جو بگاڑنے میں باقی رہ گئے وہ بھی ہو جائیں گے. اچھا چلیں مندوخیل صاحب، آپ کے ووٹ جو ہیں اس کے بغیر تو ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ پاس ہو سکے یہ ترمیم. جو بھی تاریخ میں درج ہو رہا ہے ظاہر ہے جو بھی ترامیم ہو رہی ہیں اس میں آپ کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا نون لیگ کا بھی ہے. ایک تو یہ بتائیے کہ آپ کو انگیج کرتی ہے نون لیگ جب بھی یہ، ایک تو بالکل انگیج تب کرنا ہوتا ہے جب میڈیا کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ ترمیم آ چکی ہے، جب منسٹرز کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ ترمیم ہونے جا رہی ہے. ایک اس سے پہلے جو گفت و شنید کا جو سلسلہ ہوتا ہے، ڈیبیٹ کرنی ہوتی ہے، بات چیت کرنی ہوتی ہے، آپ کو آئیڈیا ہے کہ کیا گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے؟ چونکہ آپ کے ووٹس کے بغیر تو یہ نہیں ہونے والا. جب کوئی ترمیم آئی نہیں ہے، جب کوئی ٹیبل ہوا ہی نہیں ہے، ہم عوامی تیر چلا رہے ہیں. یقیناً آئین کا آرٹیکل 239 یہ کہتا ہے کہ جب حکومت کے پاس 2/3 میجارٹی ہو وہ آئین میں ترمیم کر سکتی ہے. یہ تو ایک طے ہے کہ 28 آئے گا، اس کے بعد 29 آئے گا، 30 آئے گا، پھر 1028 آئے گا. یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے. مگر ترمیم کون سی آ رہی ہے، کہاں پہ آ رہی ہے، ہم بھی سن رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں. این ایف سی پہ ابھی ٹیبل ظاہر ہے مندوخیل صاحب، ٹیبل 26ویں ترمیم سے پہلے بھی ٹیبل ہونے سے پہلے تک کسی کو کچھ منسٹرز تک نہیں پتا تھا، پیپلز پارٹی کو جنہوں نے ووٹ دینے تھے ان کو نہیں پتا تھا. تو یہ بھی ایک مضحکہ کے صورتحال پاکستان میں ہوتی ہے. یہی تو اسی کو تو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ اگر ٹیبل ہونے تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہونے کیا لگا ہے، ایون جنہوں نے کروانی ہے ترمیم، جن کے ووٹ سے ہونی ہے، ان کو اگر پتہ نہیں ہوتا تو یہ اسی لیے تو ڈسکس کر رہے ہیں. یہ آپ لوگوں نے موقع دیا ہمیں ڈسکس کرنے کا. آپ جتنا مرضی لمبا اس کو ڈیبیٹ کے کھینچ دے، رزلٹ کا کچھ نہیں ہے. آپ نے کیسے کہہ دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو نہیں پتا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ حکومت نے ہم سے رابطہ کیا ہے 27ویں ترمیم کے اوپر، اور یہ نکات ہے. ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کو اس کے بعد میٹنگ ہوئی ہے. میٹنگ میں ہم نے جس کی حمایت کرنی تھی وہ بتا دیے، جس کی حمایت نہیں کرنی تھی وہ بھی بتا دیے. لیکن ابھی تو ایسے کوئی صورتحال نہیں ہے. ممکن چلیں مندوخیل صاحب، ممکنہ طور پر این ایف سی پہ جو ہے اسے ذرا دیکھا جائے گا کہ اس میں کس طرح ترمیم ہو سکتی ہے. تو اس پر آپ کا اگر یہ ممکنہ طور پر ذرائع، اگر مگر کو چھوڑی ہے، میری بات سنو، اگر مگر کو چھوڑی ہے، آپ نے خواہ یہ مخبروں کا ٹولہ کراچی میں جو بیٹھا ہوا ہے اس کی آپ نے کر دیے. وہ آئین کا آرٹیکل 140 پہ بات ہوئی ہے اور پھر وہ فلانے پہ بات ہوئی ہے. دیکھیں ایسا نہ کرے. کوئی چیز ٹیبل ہو جاتی ہے اس پہ ضرور پیپلز پارٹی کو اس طرح نہ ہوا میں تیر مارے گی، نہ اس طرح کوئی نان ایشو کو ایشو بنانے کی کوشش ہم کریں گے. ایک مخبر جو ہے نا لاہور میں پریس کانفرنس کر لیتے ہیں جس کی کوئی اوقات نہیں ہے، جس کو آنسر سیٹ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں 33 صبح ہونا چاہیے. دوسرا مخبر کراچی میں آ جاتا ہے 3800 ووٹوں پہ. مندوخیل صاحب، ہم مخبروں کی تو بات ہی نہیں کر رہے. ہم سینیٹر رانا ثناء اللہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں، انہوں نے بیان دے دیا ہے، اس وجہ سے ہم اسے ڈسکس بھی کر رہے ہیں. مجھے لگا شاید آپ تک بھی بات پہنچی ہوگی اور پیپلز پارٹی کو پتا ہوگا کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے اور کیا اس میں آ رہا ہے. نہیں، ہم تک نہیں پہنچی، اور ہمارے سامنے کوئی بات آئے گی، کوئی ٹیبل ہوگی، کوئی ہم سے رابطہ کریں گے، کوئی ٹاپک بتائیں گے تو ضرور ہم ڈسکس کریں گے. اور ڈسکس کرنے کے بعد آپ میڈیا کو بھی بتائیں گے. آپ سمجھتے ہیں 26ویں اور 27ویں ترمیم، آپ ٹھیک ہے آپ کی بات پہ میں مان لیتا ہوں کہ ٹیبل ہوگی اس کے بعد ہی بات ہوگی، تو جس طرح 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی ہے اس کو پروسیس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل فیئر اور بہت اچھا تھا، ایک مثالی پروسیس تھا، ایسے ہی آئینی ترمیم ہونی چاہیے؟ میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں کہ 26ویں ترمیم میں تو پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ تھی، ایون کہ مولانا صاحب کے ذریعے پی ٹی آئی بھی آن بورڈ تھی. اور اس نے ایک سر 4-8 دن میں ترمیم کرنا اور ایک دم سے یہ کہہ دینا کہ یہ سامنے چیز آئی ہے. اس وقت تو ہم دیکھ رہے تھے مختلف طرح کے جو ہے نا ہر ایک کے پاس الگ ایک مواد تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ترمیم ہے، کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی اور ترمیم ہے. تو آئینی ترمیم ایسے تو نہیں ہونی چاہیے نا. آپ مجھے ایک بات بتا دیں، اگر آپ مجھے ٹاک شو میں بلانا چاہتے تو اس کے لیے کوئی ڈیبیٹ تو ضرورت نہیں ہے. میں بولوں گا آؤں گا یا نہیں آؤں گا. اس طرح ترمیم جو آتی ہے، اگر کوئی ترمیم جائز ہو اس کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ 18ویں ترمیم کی طرح 9 مہینے لگائے جائے. اگر کوئی چیز ماننے کی ہوتی ہے تو ہم فوراً نہ کر لیتے ہیں. اس میں آپ نے جو پاس ہوا ہے یا ایک ہفتہ لگا ہے یا اس کے اوپر پی ٹی آئی سے ڈسکشن ہو رہے تھے ساری چیزیں. فیصل چودھری صاحب میرے بھائی وہ منع کریں گے کیا گور خان کا اور روف حسن کا بیان آپ کے سامنے نہیں تھا؟ اس نے کہا یہ تو ترمیم ہی ہمارا ہے، اتنے بہترین ترمیم ہے. اور پھر میثاق کی جمہوریت میں تو یہ شک آئینی عدالتوں کا موجود ہے جہاں خان صاحب اور مولانا صاحب نے بھی اس کے اوپر ایگری کی.
ہے. تو میرے بھائی میں آپ سے سوال جو سمجھ رہا ہوں جو آپ لمبا چوڑا کر رہے تھے, میں کروں کہ جو ترمیم ماننے کی ہوتی ہے وہ ہم منٹ بھی نہیں لگائیں گے, جو ترمیم ماننے کو نہیں ہے اس میں آپ 10 سال تک ہم سے بحث کرتے رہو, ہم نہیں مانیں گے. صحیح ہے, اپنے پرنسپل سٹانس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کھڑی رہے گی. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. ٹھیک ہے, فیصل صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح کا یہ پروسیس ہوتا ہے, آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر تو ترمیم ایسی ہے کہ جو فوری ماننے والی ہے اور ایسے ہی فوری جو ہے نا بند کمروں میں کہہ لیں, وہ تو ٹھیک ہے, لاسٹ ٹائم بھی آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے اسے اوپن کر دیا تو بات جو ہے باہر تک نکلی کہ ایکچولی ہونے کیا لگا ہے. اتنی لکا چھپی کی کیا ضرورت ہے, انڈر دی ٹیبل کام کرنے کی کیا ایسی ضرورت ہے کہ عوام کے لیے اگر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ظاہر ہے آئین عوام کا ہے, تو عوام سے کیوں چھپانے کی ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ پروسیس بلڈوز کرتے ہیں نا, یہ ظاہر ہے کیونکہ عوامی حکومت نہیں ہے, یہ ایک ہائبرڈ نظام ہے بقول ان کے اپنے وزراء کے, اور ہائبرڈ نظام میں اسی طرح ہی ہوتا ہے. اس میں کیونکہ عوام کی وقت نہیں ہوتی ہے, عوام کے ووٹ کا, ان کی رائے کا احترام نہیں ہوتا ہے, وہاں پہ کچھ لوگ یا کچھ گروہ جو ہیں وہ مل کے حکومت کرتے ہیں. اور یہ جو ایک فیشسٹ موڈ آف گورنمنٹ ہے یہ پاکستان کے اوپر اس وقت لاگو ہے, اور اسی طرح سے جو آئین کی جو ترمیم ہے یہ قانون سازی کو بلڈوز کیا جاتا ہے بنیادی طور پہ. 26ویں آئینی ترمیم میں کون شامل تھا کون نہیں شامل تھا اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیجئے. جس طرح سے رات تو یہ ہوا کہ 27ویں ترمیم میں آپ نے پورا تباہ کر دیا, تو اس کی ان ترمیم سے عوام کی خدمت تو نہیں ہوئی ہماری نظر میں, اور میری رائے میں تو پارلیمنٹ کو تو پہلے سبسیکوینٹ ہو گئی ہے ایگزیکٹو کے, تو وہ بھی ایگزیکٹو کی تابع ہے. تو اب تو یہ سارا جو ایک نظام, ایک نیا ہائبرڈ کانسٹیٹیوشن ہے, اس میں جو ہے وہ حکومت کی سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے, اور وہ جو ہے اپوزیشن کو یا مخالفین کو کسی قسم کی کوئی اسپیس نہیں دینا چاہتے. تو ایسا جو ہے اس قسم کی جو سانس بند کرنے کی جو ایفرٹس ہیں یہ تو ماشاءاللہ دور میں بھی نہیں ہوئی, تو اس دور میں تو تمام ادوار کو پیچھے چھوڑ دیا. چلیں ایک اور جو فیصل صاحب معاملہ پارلیمانی سیاست میں اٹکا ہوا تھا, ایک ڈیلے کا شکار تھا, وہ اپوزیشن لیڈر کی تقرری تھا. اس میں چونکہ قومی اسمبلی تکمیل نہیں پاتی جب تک وہ اپوزیشن لیڈر نہ ہو, تو وہ معاملہ بالآخر لگ رہا ہے کہ حل ہوتا نظر آ رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ڈیلے کی کیا وجہ ہے, اور اب حل کیسے ہوا ہے؟ کچھ دو کی پالیسی کے ساتھ ہوا ہے یا کسی نے کوئی کردار ادا کیا ہے؟ پچھلے دنوں یہ باتیں بھی ہو رہی تھیں کہ کوئی میاں نواز شریف صاحب نے اس پہ کوئی کردار ادا کیا ہوگا. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیے یہ تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو شامل ہے, میاں صاحب اس میں شامل ہیں یا نہیں ہیں. محمود خان کے علاوہ تو کوئی امیدوار نہیں ہے. 5 مہینوں سے وہ ان کے پاس اپوزیشن کی اکثریت ہے, JUI نے بھی اپنا ووٹ ان کے پلڑے میں ڈالا ہے, تو پھر یہ اس کو ڈیلے تو نہیں کرنا چاہیے. ایوان تو مکمل نہیں ہوتا جب تک اپوزیشن لیڈر کی تقرری نہ ہو, اور اپوزیشن لیڈر کی تقرری سے جو جمہوریت ہے ان کی عدم موجودگی میں تو وہ نامکمل ہوتی ہے. تو یہ ایک جو پہلے کر دینا چاہیے تھا. آپ کا کینڈیڈیٹ فیصل صاحب پی ٹی آئی سے کیوں نہیں ہے؟ آپ لوگ خود ہی یہ چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو پارلیمانی سیاست سے ایک طرح سے آؤٹ کرنے والی بات, آپ کا کینڈیڈیٹ کسی اور پارٹی کا کیوں آ گیا؟ آپ اس حکمت عملی کو ٹھیک سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اور بندہ نہیں نا آپ نے کو رہنے دیا, پارٹی کے اندر بھی بہت زیادہ پرابلم ہے, بندہ تو ہے کوئی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی میں بندہ ہی کوئی نہیں رہا؟ نہیں, جن پہ کنسنسس ہو, کنسنسس کوئی نہیں نا. لوگ جو ہیں وہ ڈفرنٹ گروپس ہیں, وہ اپنے لیگ پولنگ کرتے ہیں, تو پھر محمود خان ایک سینئر آدمی ہے, تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کے مرہون میں یہ فیصل صاحب یہ بڑی تشویشناک ویسے بات ہے کہ آپ یعنی اگر پارٹی کے خود ممبران جو ہیں یا پارٹی کے لوگ اگر یہ کہیں گے کہ پارٹی میں کوئی بندہ ہی نہیں رہا جس کو ہم سامنے لا سکے, جو ہمارا فیس بن سکے, تو پھر آپ کی پارٹی میں تو یہ بہت زیادہ فقدان ہے اس کا. جو جس نے لیڈ کرنا ہے, کوئی لیڈر کہاں پہ ہوگا, کس کی بات سنی جانی ہے؟ نہیں, پی ٹی آئی میں تو عمران خان کے علاوہ کوئی اور لیڈر ہے بھی نہیں. تو یہ اس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں کہ ایسے چلنا چاہیے سیاسی نظام؟ نہیں, سیاسی نظام میں پارٹی کا ایک سلسلہ کہ نواز شریف کے بغیر نواز لیگ کا کوئی موثر پیر ہے. ANP کا جو ہے وہ احمد ولی یا ولی کا اپنا اسمن, لیکن ایٹ لیسٹ انہیں کسی اور پارٹی کے بندے سامنے نہیں لانے پڑتے فیصل صاحب. نہیں,
کسی اور پارٹی کے بندے انہیں سامنے نہیں لانے پڑتے, اتنے لوگ تو ان کے پاس ہیں, اتنے بندے آپ کے یہ تو پھر ان کا الائنس ہے, وہ ایک الائنس میں ہے, ان کا فیصلہ ہے. آپ ہمارے فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ اعتراض اٹھا سکتے ہیں, آپ کا حق ہے, بٹ ہم نے جو مناسب سمجھا وہ کیے. صحیح ہے. مندوخیل صاحب, آپ یہ ساری ایپیسوڈ کو کیسے انالائز کرتے ہیں, بینگ ایلائی آف گورنمنٹ, کیوں اتنا ڈیلے کیا گیا اس پروسیس کو, اور اب ایکچوئل جو سوال ہے وہ اب یہ ممکن کیسے ہوا ہے؟ پہلے چونکہ خبریں یہ تھیں کہ وہ قابل قبول بھی نہیں ہیں, تو اب کیسے ہوئے ہیں قابل قبول؟ دیکھیے, اگر آپ میری رائے پوچھے تو میں پہلے دن سے محمود خان اچکزئی صاحب کے حق میں ہوں, اور اس کی وجہ یہ کہ ایک سلجھا ہوا 50 سال سے سیاست کرتا آ رہا ہے, اس کے والد کو شہید کیا گیا اور ایک منظم سیاست کرتا ہے, لیکن اس وجہ سے جلدی سے جلدی حکومت سے جو نون لیگ کے لوگ میرے ساتھ بیٹھتے تھے, شاید فیصل چودھری صاحب کے سامنے بھی کئی مرتبہ یہ بات کی ہے کہ حکومت کو فوری طور پہ ان کو محمود خان اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنانا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ عمران خان صاحب کو کوئی پتہ نہیں ہے, وہ کل جا کے سو منکر ہو جائے, پرسوں منکر ہو جائے. اب وہ بیچارہ 2-4 گاڑیاں لے کے لاہور پہنچ گئے, گور خان اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے, سلمان اکرم راجہ اور وزیر اعلیٰ سندھ بے کر رہا ہے, وہ اس بیچارے کو دھکا دے کے اور خود پیچھے ہٹ گئے. تو وہ تو اس نے کہا ہے, بیان بھی دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اگر 20 لوگ ہیں تو 20 راستے پہ جا رہے, اکٹھے نہیں ہے. اور ابھی فیصل چودھری صاحب نے آپ کو کنفرم بھی کر لیا ہے کہ پی ٹی آئی میں گروپس ہے, اور پی ٹی آئی میں ایک بھی آدمی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر بن جائے. تو اور پھر محمود خان اچکزئی, اگر جب وہ شروع میں یہ احتیاط بنا تھا, آپ اس کا بیان یاد رکھیں محمود خان صاحب کا, انہوں نے کہا کہ میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے بات کروں گا. پھر اس بیچارے کو سائیڈ لائن کر دیے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ پتنگیں اڑانا شروع کر دیے. پھر جب حکومت نے آفر کی, ان کو مذاکرات کی, تو مولانا صاحب کو بھی چھوڑ دیا ہے. اب مولانا صاحب پیچھے چھوڑ گیا تو پھر محمود خان صاحب کو آگے لیا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کی اپنی صفوں میں دراڑے ہیں, کوئی علیمہ بھی گروپ ہے, کوئی سہیل افریدی گروپ ہے, کوئی گور خان گروپ ہے, کوئی پنجاب گروپ ہے. یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کریڈیبل شخصیت ہے مندوخیل صاحب, کریڈیبل شخصیت ہے محمود اچکزئی صاحب. پی ٹی آئی پگڑی تو سر پہ رکھتی ہے, لیکن پگڑی اچھالتے بھی کوئی زیادہ ٹائم نہیں لیتی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اچکزئی صاحب خطرے میں؟ اسی لیے تو کہتا ہوں کہ جلد سے جلد حکومت کو اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفکیشن جاری کرنا چاہیے, کیونکہ ان کا پگڑی اچھالنے میں 2 منٹ بھی نہیں لگتے تھے. ماضی میں جو محمود خان اچکزئی صاحب کی نقلیں اتارتے تھے, مولانا صاحب کو جو گالیاں پڑتی تھی پورا کراؤڈ سے, وہ تو سارے آپ کو یاد ہے. لیکن سوال یہ کہ یہ جمہوری پروسیس تو چلے, حکومت کیوں ہچکچا رہی ہے؟ ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے رابطہ کیا محمود خان اچکزئی سے کہ وزیر اعظم سے ملانے کا. کیوں بھائی آپ اتنے جلدی میں ہو, کیوں اس غریب کو مروانے کے چکر میں ہو؟ پہلے اس کو اپوزیشن لیڈر تو بنا دو, ان کی یہ خواہش تو پوری کر دو. کم از کم پاکستان کی تاریخ میں محمود خان اچکزئی جیسا سنجیدہ سیاستدان بھی اپوزیشن لیڈر بن جائے, تو اس کے بعد جا کے پھر آپ پتنگیں اڑانا شروع کر دے اور اس کو مروانے میں کسر نہ چھوڑے. تو یہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے ہے, لیکن خود پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے؟ خود ان کا یہ دیکھ رہے ہیں, کراچی کا جو دورہ کیا ہے ہم نے, اس کا استقبال کیا ہے, اجرک ٹوپی پہنا ہے, اور اس کے بعد جا کے 2 دن تک وہ حیدرآباد کراچی کی سڑکوں پہ گھوم رہے تھے. آپ ہی فیصل چودھری صاحب سے پوچھے, یہ جو دعویٰ کرتے ہیں 25 کروڑ لوگ ہمارے ساتھ تھے, یہاں 4 کروڑ آبادی والے شہر کراچی میں کتنے لوگ وزیر اعلیٰ ایئرپورٹ پہ تھے, اور 2 دن تک وہ راستوں میں گھوم رہے تھے حیدرآباد کراچی, کتنے لوگ ان کے ساتھ تھے. اور پھر آخری دن بانا بنا کے نہیں جی 32 گھنٹے ہمارے کام میں. 32 گھنٹے پہلے ان کو این او سی ملا تھا, اور 32 گھنٹے میں بھی وہ ایک جلسہ نہیں کر سکے, ایک سٹیج نہیں بنا سکے, کرسی نہیں لگا سکے, اور بانا بنا لیے کہ ٹریفک جام ہے. ٹریفک تو روز جام ہوتا ہے کراچی میں, آج بھی جام ہے روز. ابھی 5 بجے کے بعد دفاتر بند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے, گفتگو کو یہیں سے بلکہ آگے بڑھائیں گے. ابھی بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کی طرف جانا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. خرم دستگیر صاحب فارمر فیڈرل منسٹر ہیں, مسلم لیگ نون سینئر رہنما ہیں, انہوں نے میں جوائن کیا, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. خرم صاحب, ڈسکشن ہو رہی ہے 28ویں ترمیم کی جو باز گشت ہے. آج سینیٹر رانا ثناء اللہ کی جانب سے یہ بات کی گئی, اور انہوں نے کہا کہ 28ویں ترمیم آنے والی ہے. ابھی تو 26 اور 27 صحیح سے ڈائجسٹ نہیں ہوئی, نہ عوام کو نہ شاید میڈیا کو. تو کیوں اتنی جلدی میں ہے گورنمنٹ؟ کیا کوئی, چونکہ آج کل ہم ونڈر بوائے کی بھی باتیں سن رہے ہیں, کیا گورنمنٹ کو خود بھی کوئی ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں جانے والی ہے گورنمنٹ؟ کیوں اتنی جلدی میں ہے؟ کیوں ہر روز ہم ترمیم کی بات سن لیتے ہیں جو سالوں بعد کبھی سننے میں آتی تھی؟ جی, معاملہ اس کے برعکس ہے, کیونکہ الحمدللہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں اور 4 صوبائی اسمبلیوں میں ایک بڑی اب مستحکم میجورٹیز, جسے آپ کہہ سکتے ہیں گورننگ میجورٹیز موجود ہیں 4 صوبوں میں, وفاق میں.
تو یہ ایک موقع ہے کہ بہت سارے جو پینڈنگ معاملات تھے بہت سالوں سے آئین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تھی، تو اب اس کا موقع ہے کہ ان جو ایشوز تھے، جو جس طرح پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ابھی ہوئی ہے جس میں ہمیں 2 دہائیوں سے زیادہ لگ گیا ہے، لہذا وہ سارے ایشوز جو ہیں وہ آن دا ٹیبل ہیں، اور اس کی بہتر توجہ تو محترم رانا ثناء اللہ صاحب ہی دیں گے کہ وہ کب ہوگا یا کیسے ہوگا، لیکن بہرحال اس پہ جو ڈسکشن ہے وہ جاری رہنی چاہیے۔ جیسا میں نے کہا کہ یہ بہت عرصے کے بعد پاکستان کو معاشی اور سیاسی استحکام نصیب ہوا ہے، تو اس استحکام کا بہترین فائدہ یہی ہے کہ اس میں جو بھی لانگ پینڈنگ چینجز ہیں کرنے کے پاکستان کی حاکمیت کے نظام میں وہ کر لیے جائیں۔ تو خرم صاحب ٹھیک ہے، یقینی طور پہ یہ اچھی بات ہے کہ جو پاکستان کے لیے ضروری ہے، جو عوام کے لیے ضروری ہے وہ کرنا چاہیے، لیکن جب بات آتی ہے ڈیو پروسیس کی تو وہاں پر پھر سوالات کھڑے ہوتے ہیں، کویسچن مارک آ جاتے ہیں کہ یہ جو پروسیس جس طرح اس کو کیا جا رہا ہے، کیا آئینی ترمیم کو ایسے انڈر دی ٹیبل یا سامنے نہ ڈسکس کرنا، نہ اس پہ ڈیبیٹ ہونا، نہ پارلیمنٹ میں اس طرح اس پر بات کرنا، کیا یہ اچھی پریسیڈنٹ آپ لوگ سیٹ کر رہے ہیں؟ یہ نہیں، پریکٹس تو یہ ہے کہ پارلیمانی کمیٹیز میں اس پہ جو ڈسکشن ہونی ہوتی ہے وہی ہوتی ہے، اور وہاں سب جماعتوں کے پاس موقع آتا ہے کیونکہ پارلیمانی کمیٹیز میں سب جماعتوں کی نمائندگی موجود ہے، اپوزیشن بھی موجود ہے، تو وہاں ڈسکشن جو ہے وہ بعض اوقات بہت طویل بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کو لا کر یہ کہنا کہ اس کو کسی کو اجلت میں کیا گیا ہے، یہ ویسے تو کہہ دینا آسان ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب 26ویں ترمیم ہوئی ایک دفعہ اسے کرنے کی کوشش کی گئی، وہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی، اس کے بعد پورا ایک نیا پروسیس ہوا کنسنسس قائم کرنے کا۔ اسی کوشش پہ تو خرم صاحب سوال ہے نا، اسی کو ایک دم سے ایک ترمیم سامنے آ کے 2 دن میں اس کو کوشش کرنا کہ بس 2 دن میں یہ ہو جائے، یہ کیوں ہے؟ تو آپ دیکھیے نا، آپ دیکھیے کہ جب حکومت نے کوشش کی غالباً وہ ایک اوور ریچ تھی تو اس کی مزاحمت ہوئی اور وہ نہیں ہو سکا، لہذا اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ مزید کچھ مہینے انتظار کرنا پڑا کہ کنسنسس بلڈ ہو گیا تو پھر وہ سارا کام ہوا۔ اسی لیے جو جمہوریت نظام ہے اس کے اندر ٹھیک ہے حکومتیں وقتاً فوقتاً ایسی کوشش کرتی ہیں، لیکن وہاں سے ریزسٹنس آتی ہے، اور پھر جو جمہوری نظام ہے وہ اس کے اندر جو کنسنسس قائم کرنے کی ضرورت ہے وہ پھر سب سے اوپر اس کی ترجیح میں آتی ہے۔ ایک خرم صاحب آپ کی موجودگی کی جو ہے نا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب ترمیم کی بات، آئینی ترمیم جو کہ بہت ہی بڑی ایک بات ہوتی ہے، تو کتنے لوگوں کو انگیج کیا جاتا ہے؟ منسٹرز تک کو، پرائم منسٹر تک، کہاں پہ یہ بات چل رہی ہوتی ہے؟ چونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے لا منسٹر تک یہ بات کر رہے تھے کہ ان کو صحیح آئیڈیا نہیں ہے ترمیم میں کیا ہے، تو دیکھیے نا میں نے بھی اسی انسٹنس کی بات کی جس کی وجہ سے وہ معاملہ آگے مکمل نہیں ہو سکا تھا نا، تو اسی لیے وہ پھر سارے جو انفارمیشن کے لیکس تھے یا اس کے اندر جو گیپس تھے وہ پورے کر کے تو پھر ترمیم کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ تو یہاں دیکھیں پروسیس ایک تو آپ کے ناظرین کو ضرور یہ آئی تھنک بتانا ضروری ہے کہ پروسیس تو شروع ہوتا ہے وزیر اعظم کی سوچ سے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں جہاں کہیں گیپس ہیں گورننس کے یا وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں کرنی ضروری ہیں، وہ ان کی بنیاد پہ پھر لا منسٹری میں ایک ڈرافٹ بنتا ہے، لیکن وہ جو ڈرافٹ ہے اس کی اس وقت تک کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک اس کے اوپر مزید کنسلٹیشن کر کے وہ باقاعدہ ایک پروپوزڈ لیجسلیشن کی صورت میں کابینہ میں آ کر اپروو نہ ہو جائے۔ تو لہذا کوئی بھی قانون سازی چاہے وہ آئین ہے یا دوسرا ہے، جب تک کابینہ اس کے مسودے کی منظوری نہیں دے دیتی وہ صرف ایک خیال ہے۔ تو خرم صاحب آپ کو کیا، آپ یہ چیز اسٹیبلش کیوں نہیں کر پا رہے عوام میں کہ یہ پرائم منسٹر سے معاملہ شروع ہوتا ہے اور کیبنٹ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے؟ کیوں بظاہر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک دم سے ایک پورٹلی سے کوئی چیز نکلی ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تو آئی تھنک اس پہ اگر بہتر کمیونیکیشن ہو، جو کہ میری توقع ہے کہ شہباز شریف صاحب انتہائی محنتی اور قابل آدمی ہیں کہ وہ اس میں اپنی کمیونیکیشنز جو ہیں اس کو تھوڑا سا بہتر کریں، اور بہت سارے معاملات میں جہاں کوئی یہ بھی ایک گیپ ہے 21ویں صدی کی گورننس میں کہ آپ کو جتنا ٹائم جو ہے وہ پالیسی سازی میں لگانا ہے اتنی ہی توجہ جو ہے اس کے ابلاغ پر بھی دینی ہے۔ ٹھیک ہے خرم صاحب، یہ بتائیے کہ ابھی جو معاملہ اٹکا ہوا تھا اپوزیشن لیڈر کو لے کر ان کی تعیناتی
کو لے کر یہ حل ہوتا نظر آ رہا ہے، ایک تو اس کے حل پر آپ کیا کہیں گے اور یہ حل ہوا کیسے ہے؟ جو ناقابل قبول تھا قبول کیسے ہوا ہے؟ نہیں دیکھیے، یہ ہم سب اجلت کا شکار ہو جاتے ہیں. جب اگر اجلت ہوتی ہے کہتے ہیں 5 مہینے ہونے والے ہیں، جب ڈیلے ہوتا ہے تو کہتے ہیں ڈیلے کیوں ہوا. یہ اسی طرح اچھا آپ لوگ اصل میں کر یہ رہے ہیں نا ہمارے ساتھ، جس میں اجلت ہونی چاہیے وہاں پہ ڈیلے ہو رہا ہے، جہاں ڈیلے ہونا چاہیے وہاں اجلت ہو رہی ہے. تو دیکھیے یہ جمہوریت کا کام ہے کہ جہاں جہاں بھی کوئی جسے کہتے ہیں شارپ ایجز ہوتی ہیں وہ پھر راؤنڈ آف ہو جاتی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ اس پروسیس کے اندر جا کے تو وہاں ایک جو بھی ایک ڈفرنس آف اوپینین ہوا جس کی بنا پہ تاخیر ہوئی، بالآخر جو پاکستان کا آئین اور قانون کہتا ہے اس کے مطابق ہی عمل ہوا ہے اور انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. اچھا ایک اور پہلو خرم صاحب یہ بتائیے کہ جو دہشت گردی کو لے کر ہمیں فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے سٹانس میں ہمیں فرق نظر آتا ہے. پچھلے دنوں کے پی کے جو سی ایم ہیں انہوں نے بیان دے دیا کہ افغانستان سے دہشت گردی کے ہمیں ثبوت دیے جائیں، یقیناً مضحکہ خیز یہ بیان ہے. اور آج بیان دیا ہے فارمر جو کے پی کے سی ایم ہیں گنڈا پور صاحب نے، انہوں نے یہ نگیٹ کر دیا ان کا بیان. انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ جو بھی جو ثبوت ہیں، شواہد ہیں، مستند شواہد ایون کے پی گورنمنٹ کے پاس بھی موجود ہیں کہ افغانستان سے انفلٹریشن ہوتی ہے اور اس کی آشیرواد بھی حاصل ہے افغان طالبان کو. یہ کیوں کر رہی ہے پی ٹی آئی اور کے پی گورنمنٹ جبکہ ثبوت موجود ہیں؟ ان کے کیا عزائم ہیں ایسے بیانات دینے کے؟ یہ آج سے تو نہیں کر رہی، یہ تب سے کر رہی ہے. آپ کے ناظرین کو میں یاد کرا دوں کہ اب 10 سال سے زائد کا عرصہ ہے جب بانی چیئرمین نے دعوت دی تھی کہ طالبان جو ہیں وہ پشاور میں اپنا دفتر کھول لیں. دہشت گردوں کو باقاعدہ وہ دعوت دینا چاہتے تھے کہ وہ آ کر دفتر کھولیں. تو یہ جو ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلق ہے ایک دینی تعلق بھی ہے، ثقافتی بھی ہے، لسانی بھی ہے، لیکن پاکستان کی فورن پالیسی کی بنیاد جو ہے وہ اس طرح کے کلچرل فیکٹرز نہیں ہو سکتے. ہمیں اپنے مفادات دیکھنے، اور یہ جو ثبوت والی بات تو حقیقت یہ ہے کہ وہ جو پچھلے سال میں تقریباً 4000 پاکستانی سویلینز اور فوجی شہید ہوئے، جن میں سے 3000 جو تھے وہ صرف کے پی میں ہوئے. تو وہ 3000 جو ہم نے اپنے بھائیوں اور بہنوں کی لاشیں اٹھائی ہیں فوجیوں کی صفائی میں، اس سے بڑا ثبوت اور کیا چاہیے؟ تو یہ تو بہت ہی ان شہیدوں کی یاد کو بھی کا ٹھٹا اڑایا ہے، اور یہ جو غیر سنجیدگی ہے اس میں میرا تو ان سے صرف ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ پاکستان میں فوجی آپریشن کے علاوہ اور کون سا طریقہ کامیاب ہوا ہے دہشت گردی؟ یہ پوچھتے ہیں، اس پر مزید بھی بات کریں گے. ابھی بریک لینی ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا مجھے یہ بتائیے گا فیصل صاحب، کیا آپ لوگوں کو ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار صوبہ جہاں ایک اسٹیبلش چیز ہے، انٹرنیشنل ایجنسیز بات کر رہی ہیں، پوری دنیا بلکہ بات کر رہی ہے کہ انفلٹریشن ہوتی ہے وہاں سے اور آشیرواد حاصل ہے، یہ کیا اسٹریٹجی آپ لوگوں کی؟ سی ایم ہیں کے پی کے پورے صوبے کے، اور آپ لوگ دھڑلے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں ثبوت دیے جائیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط بیانی ہو رہی ہے، ریاست جو ہے وہ ٹھیک نہیں، پوری دنیا غلط کہہ رہی ہے. یہ اسٹریٹجی سے متعلق بتائیے، کیا یہ اسٹریٹجی بلکہ یہ ہے بھی ہے یا بلنڈر ہے؟ یہ نہیں، ایسی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، نہ ہی ایسی کوئی ڈیمانڈ جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور طالبان کو دہشت گرد نہ سمجھنے میں کی کوئی وجہ ہے ہی نہیں. تو اس وقت جب سارے کہتے تھے کہ دیکھو یہ دہشت گرد ہیں، ان کو نام آپ پالیں، یہ آپ کے گلے میں پڑیں گے، تو پھر یہ پڑ گئے ہیں. تو یہ تو ان کا تو کاروبار ہے، ان کا تو یہ ٹیررزم جو ہے ان کا بزنس. تو فیصل صاحب آج جب کلیئرٹی ہوئی گئی ہے تو آپ لوگ کیوں ساتھ کھڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ آپ کیوں یہ پی ٹی آئی کیوں یہ نہیں کہتی کہ دہشت گرد ہیں اور یہ آپریشنز جو ہو رہے ہیں وہ ٹھیک ہی ہو رہے ہیں؟ دیکھیں آپریشنز تو وہاں پہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے وہ ہو رہے ہیں. آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ اس میں ایک امن جرگہ بھی ہو چکا ہے تمام پارٹیوں کی، جس میں تحریک انصاف کے ساتھ کو ہوسٹ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی تھی، اور انہوں نے اس مسئلے کو تمام جماعتوں کی جو وفاق میں شامل جماعتیں ہیں ان کے جو صوبائی چیپٹر ہیں انہوں نے سفارتکاری پہ زور دیا، بلکہ ایک قومی جرگہ کے پی کا انہوں نے کہا جی بنائیں جو کہ ان سے بات کرے. اس پہ نون لیگ کے بھی دستخط ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی دستخط ہیں،
JUI, ANP, पख्तूनख्वा मैप, ANP, सबके दस्तखत हैं। तो आप वो देख लीजिए, उसमें जो ये कोई डिमांड जो है सिर्फ PTI के गले में आप डाल रहे हैं, लेकिन असल में तो बात ऐसी नहीं है, हकायक मुख्तलिफ हैं। वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इस मसले का पुरअमन हल चाहते हैं और उसको सफारतकारी को तरजीह देना चाहते हैं। अब ये बात अपने लोकल चैप्टर से ये बात कर लें, हमारे दोनों भाई जो हैं, कि वो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, या उन्होंने ऐसी बात जब अमन जरगा हुआ तमाम पार्टियों ने इस पे किया। देखिए, जो KP का मसला है ना, जो दहशतगर्दी का मसला है, इसको सियासत की नज़र तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये नेशनल एक इशू है और इस पे बहुत ज़्यादा हमारे जवान जो है फोर्सेस के शहीद हो रहे हैं, FC के, पुलिस के, सिविलियंस के यूनिटीज बहुत हैं। तो ये इसको तो हम वफाक और सूबाई हुकूमत को बैठ के आपस में एंगेज करना चाहिए। इसमें आपको नहीं लगता फैसल साहब सूबाई हुकूमत को भी एक थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए? एक ऐसा ना लगे कि ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग ही हो रही है, इस तरह के इतने जो है संगीन नौइयत की मामले में इस तरह के बयानात सामने आ जाना नहीं होना चाहिए। वहाँ पे भी अभी यंग क़यादत है, उसको भी लर्नर्स हैं, बट ऑब्वियसली इन इश्यूज के ऊपर जो है वो तजर्बाकार लोगों की टीम होनी चाहिए जो कि इस चीज़ को करे और हैंडल करे। तो आई थिंक कि उसके ऊपर गौर हो रहा होगा और इसमें सबूत मांगने की तो ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो हमेशा से जो जड़ें हैं वो अफगानिस्तान में जाकर मिलती हैं, वहीं से लोग आते हैं, वहीं से सब कुछ काम करते हैं। इंडिया भी वहाँ से ऑपरेट करता है, सारी तो बलूचिस्तान को ईरान से जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो सारी ये तो पता है किसको क्या क्या है इसमें। फैसल साहब, सारी दुनिया को पता है, मुझे पता है, आपको पता है, CM KP को क्यों नहीं पता? देखिए, अब आप उनको सजा देने पे क्या फांसी लगाना? मैं जो आपको कह रहा हूँ कि उनको तालिबान को दहशतगर्द ना समझना और पॉलिसी है। सेक्रेटरी जनरल ने भी तो स्टेटमेंट दिया है, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ने भी स्टेटमेंट दिया। आप उन स्टेटमेंट से क्यों नहीं देखते? सही है। इसमें इससे जो स्टेटमेंट्स आती हैं फैसल साहब, एक ये भी मसला सामने आता है ना कि स्टेटमेंट्स अगर चेयरमैन PTI कुछ और बात कर रहे होते हैं और सेक्रेटरी जनरल की कुछ और बात निकल आती है, फिर अमली तौर पे जो CM KP हैं, जिनके मैं समझता हूँ कि बाकायदा तौर पर पगड़ी है उनके सर जो है PTI के मामला चलाने की और गवर्नमेंट चलाने की, उनके बयान कुछ और आते हैं, तो इस वजह से भी मसाइल पैदा होते हैं। एक बयान ठीक से जो कि मुश्तरका नजर आए, ऐसा नहीं आता। हाँ, ये यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, इसमें तो दूसरी राय नहीं, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो ये क्यों फैसल साहब नहीं है? इसमें कोई दूसरी, भाई यंगस्टर्स हैं ना, वो उनको अभी तजर्बा नहीं है, अभी ये चीजें जो है आहिस्ता आहिस्ता आ जाती हैं। लेकिन मैंने आपसे अर्ज किया कि मैं इस बात पे एग्री हूँ कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए और वहाँ पे तजर्बा कार टीम लगनी चाहिए। अच्छा मंदोखेल साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा और ये अभी आपने बात सुनी फैसल चौधरी साहब की भी, वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि PTI के ये जो बयानात हैं और KP के जो CM हैं उनका इस लेवल पर ये बयान सामने आना, जबकि फेडरल गवर्नमेंट की रियासत की जो पॉलिसी है वो डिफरेंट होना, और ये वाक़तन गैर ज़िम्मेदाराना बयान है और इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर सबूत मौजूद हैं KP गवर्नमेंट के पास भी, उसके बावजूद इस तरह का गैर ज़िम्मेदाराना बयान देना, इसके क्या अज़ाइम हैं? देखिए, मैं सोहेल अफरीदी साहब को APS की मासूम बच्चों का लाशें दिखाऊं सबूत, मैं सोहेल अफरीदी साहब को बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कातिलों का शजरा दिखाऊं, और वो जो APS में जो पकड़े गए उनके सारे लिंक उसी दिन टेलीफोन पे अफगानिस्तान से रखते वो दिखाऊं, इनकी अपने दौर में बनू जेल टूटा नहीं है, चाबी दे के खोला गया, वो सबूत दिखाऊं, या वो सबूत दिखाऊं जनरल फैज ने जो 40,000 दहशतगर्दों को बसाया वो सबूत दिखाऊं, या वो सबूत दिखाऊं कि अभी पिछले दिनों में पेशावर और डी खान वाले मेन रोड पे TTP वाले बंदूकें लेके घूम रहे थे, ये सबूत दिखाऊं। और फिर सबसे बड़ा सबूत तो आपने खुद बता दिए कि गंडापुर का बयान है कि सबूत सूबाई हुकूमत के, तो उनकी मुंह पे तपड़ तो रसद कर दी अपनी साबिक वज़ीर आला ने, उसके बाद क्या रह जाएगा। लेकिन सवाल ये कि एक मैं ना मानू वाली पॉलिसी के बेस पे इस तरह की बयानात दे के आम लोगों को, जो इनकी सोच रखने वाले उनको खुश करने के लिए, इनसे ज़रा ये पूछो कि आप जो कभी पंजाब पे अलगार, कभी सिंध पे अलगार करे, अपने सूबे में कारकर्दगी क्या है? आपके 12 साल जो आपकी हुकूमत है, वहाँ पे रोटी कपड़ा मकान, ये सारी चीज़ें जो आपके रोज़गार के लिए, तालीम के लिए और
اس کے لیے صحت کے لیے لوگ سندھ آتے ہیں، کراچی کا رخ کرتے ہیں. آپ دوسرے صوبوں میں جاتے ہیں تو کیا لے کے جاتے ہیں دوسرے صوبوں کو؟ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں پختونخوا کو ہم نے جنت بنا دی ہے اور اب آپ پنجاب کو نون لیگ کو ووٹ نہ دیں، یا پھر سندھ میں آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو ووٹ نہ دو. یہ دیکھو پختونخوا میں ہم نے دودھ کے نہریں باندھ دی ہے. تو بھائی اب کیا کریں؟ اب یہ اس ٹائپ کے لوگ ہمارے. لیکن مندوخیل صاحب، معیار جب عشق عمران بن جائے تو پھر یہ دکھانے کی ضرورت بھی نہیں رہتی میرے خیال سے. تو پھر وہی الطاف حسین کے بارے میں جو لوگ ناچتے تھے کہ منزل نہیں ہے، وہ چاہے رہنما چاہیے. آپ مجھے بتا دو کہ جن کی سوچ یہ ہے کہ پاکستان ہے تو خانہ ہی یہ شندانہ گلزار کا اور شہریار افریدی کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے. اب اگر اس ٹائپ کے لوگ ان کے پیچھے ہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے پختونخوا کا اور وہاں کے عوام کا. مندوخیل صاحب، ایک یہ بتائیے کہ جو کے پی گورنمنٹ ہے وہ یہ شکوہ کرتی دکھائی دیتی ہے کہ ہمیں اس سارے معاملے میں انگیج نہیں کیا جاتا، چونکہ دیکھیں آپریشن اگر ہو رہے ہیں وہ کے پی میں ہی ہو رہے ہیں. یہ ان کا پوائنٹ ویلڈ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کو ہی آگے بڑھ کے انگیج کر کے بڑے بھائی کا کردار ادا کرتے ہوئے ان سے بات چیت کر کے انہیں اعتماد میں لے کے یہ ساری صورتحال، چونکہ وہاں پہ ایک نظام ہے، قبائلی سسٹم ہے، جرگہ سسٹم ہے، تو ان سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے ریاست کو بھی خود جا کے انگیج کر لینا چاہیے؟ دیکھیں ایک طرف تو یہ بات کرتے ہیں کہ جو صوبے میں دہشت گرد ہے وہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ وفاق کا کام ہے کہ وہ نمٹے، بارڈر ان کے ہاتھ میں. اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ انگیج نہیں کرتے. آپ کو خود عمران خان صاحب کا دور یاد ہوگا کہ سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جو اپنی حکومت میں سلامتی کمیٹی کے اجلاس بلاتے تھے وہ خود شرکت نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہاں پہ پیپلز پارٹی اور نون کے نمائندے بیٹھے ہوں گے. تو آپ جس کی اپنی سوچ یہ ہو تو ان کی وزیر اعلیٰ کی سوچ کیسے بدلی جاتی ہے؟ تو جو یہ کہتے ہیں خان ہے تو پاکستان ہے، اس آگے تو پھر ختم ہو جاتی ہے نا ساری بات. اسی طرح الطاف حسین نے جو کراچی کو تباہ کی ہے، اسی طرح لوگوں نے نعرے لگائے کہ ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کو اللہ ہی عقل دے دے، ان کو اللہ ہی جو ہے نا وہ ہدایت دے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو یہ کہیں گے پختونخوا کے عوام کو آپ نے اگر کچھ دیا ہوتا، پختونخوا کے عوام کو اگر آپ نے تھوڑی بہت، آپ کے پورے صوبے میں ایک فورنزک لیب نہیں ہے. ابھی آپ بھگتو نا پنجاب کے لاہور کے فورنزک لیب کا ٹیسٹ. ہاں یہ سارے کے سارے ملزمان ہیں. میں کہتا ہوں پنجاب کوئی قصور نہیں ہے. قصور ہی نہیں کہے کہ ایک صوبے پورے صوبے میں ایک فورنزک لیب نہیں ہے جس کو یہ چیلنج کر سکے. مندوخیل صاحب، ابھی جو فورنزک کی رپورٹ ایک سامنے آئی ہے جس میں کے پی کے سی ایم جو ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں اور یہ تصدیق ہوئی ہے کہ وہ ہی ہیں اس ویڈیو میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اسٹریٹجی اگر تبدیل نہ ہوئی تو ایک اور جو ہے کے پی کا سی ایم نیا بھی آ سکتا ہے، یہ گھر بھی جا سکتے ہیں؟ جی دیکھو یقیناً اگر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو سزا ہو جاتی ہے تو وہ تو ڈسکوالیفائی ہوگا، تو وہ تو آٹومیٹکلی ختم ہوگا جن لوگوں کے نام ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو بڑے دعوے کرتے ہیں کہ فلاں غلط ہے فلاں غلط ہے، تو ابھی تو ٹائم ہے، ابھی وہ نائل نہیں ہوا ہے، ابھی وہ وزیر اعلیٰ ہے. وہ چیلنج کر دے ان فورنزک رپورٹ کو، چیلنج کر دیا ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں، اور یا تو چیلنج کر دے کہ نہیں جی پنجاب کی لیبارٹری جو ہے نا وہ نون لیگ کی لیبارٹری ہے، لہٰذا امریکہ کی لیبارٹری سے، برطانیہ کی لیبارٹری سے اس کی تصدیق کرا لے. تو یہ ان کے پاس حق ہے، وہ کرا سکتے ہیں، لیکن بعد میں رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب وہ سیٹ سے ڈی سیٹ ہوں گے. اچھا مندوخیل صاحب، یہ بتائیے کہ جو ابھی پچھلے دنوں ایک آرڈیننس کو لے کے، بلکہ یہ کل کی ہی بات ہے، جو صدر مملکت کے دستخط کے بغیر ہی یہ معاملہ ہو گیا اور پیپلز پارٹی نے کافی تنقید کی اپنے اعلائی گورنمنٹ پر، تو یہ معاملہ حل ہو گیا ہے؟ ایک دوسرے کی تشفی کروا دی گئی ہے کہ یہ غلط فہمی ہی تھی؟ دیکھیں آپ اس چیز کو اپریشیٹ کریں پیپلز پارٹی کو کہ وہ حکومت کا بھی کردار ادا کر رہی ہے، یعنی سپورٹ کر رہی ہے، اور اپوزیشن کا بھی. حکومت کا کردار میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جب وہ مودی نے دھمکیاں دی ہے تو پاکستان پاک فوج نے جس طرح ان کو منہ دیے اور جس طرح پورے دنیا میں ان کو بے عزت کی، آج مودی جو ہے نا وہ اپنی کھولی میں بیٹھ کے منہ چھپا پھر رہا ہے، دنیا کے کسی دورے پہ نہیں ہے. اس وقت بھی وہاں بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، وزیر دفاع، وزیر اطلاعات کا کردار ادا کرتے ہوئے پورے دنیا کو پاکستان کے بارے میں اور انڈیا کا مکرو چہرہ دکھا رہے تھے. تو ہم نے تو اس وقت بھی کردار ادا کیے. ہم آج بھی اسمبلی کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں تو مسائل کو اجاگر کرتے ہیں، اور ایک نعرہ تو نہیں لگاتے بس خان کو رہا کرو اور کچھ نہیں ہے. تو یقیناً وہ جو ایک جلسازی کی حکومت نے، نہیں، خان کو یقینی طور پر رہا کرنے کا آپ نعرہ نہیں لگائیں گے. بہت شکریہ. مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، فیصل چودھری صاحب موجود تھے، خرم دستگیر صاحب موجود تھے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.